अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग एथिस्ट बने हुए हैं, दो चार जमातें ज़्यादा पढ़ के हर चीज़ को लॉजिक, मंतक और साइंस की रोशनी में ढालने की कोशिश करते हैं। मसलन पिछले दिनों मेरे एक दोस्त से वास्ता पड़ा, तो मेरे पिछले दिनों मेरे एक दोस्त से इस बात पे तबसरा और बहस शुरू हुई। तो उसने कहा जी कि ये जो सारे मुल्ला कहते हैं कि जी मुर्दों को अजाब होता है कब्र के अंदर, तो मुझे ये बताएं, हमने हज़ारों कब्रें क्रिमिनल केस में आते हैं, हज़ारों कब्रें फाड़नी पड़ जाती है, किसी मुर्दे पे हमने अजाब होते हुए देखा? नहीं देखा ना। तो जब हमने किसी मुर्दे पे अजाब होते हुए नहीं देखा तो फिर हम कैसे मान लें कि मुर्दों पे अजाब होता है? मुर्दों से मुराद जो दीन इस्लाम से मुनकिर हैं उन मुर्दों पे अजाब होता है। क्योंकि अगर हम कब्र की बात कर लें तो मेरे नबी वसल्लम की हदीस है कि कब्र जन्नत के नज़ारों में से एक नज़ारा और जहन्नुम के घरों में से एक गढ़ा है, और गुनाहगार लोगों को के लिए जो कब्र है वहाँ पे अजाब दिया जाता है, और नेक लोगों के लिए जन्नत की जो खुशगवार महक है तो उस तक पहुँचाई जाती है। अब ये हदीस तो मानते हैं क्योंकि हम नबी की हर बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे बात पैदा होती है कि उसने कहा जी कि कब्र में अजाब नहीं दिया जाता, कब्र की सख्ती नहीं होती, कब्र के अंदर जो ये लोग जो हमारे मुल्ला टोपी ड्रामा करके रखते हैं जी कब कब्र में अजाब होता है और ये होता है और वो होता है और मुनकिर नकीर आते, सारा झूठ है, ड्रामा है। तो मैं उसकी बात सुन के एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मैंने कहा क्या कि कब्र में अजाब? हमने तो अपने बुज़ुर्गों से यही सुना है कि कब्र में अजाब होता है और मुर्दों को भी अपना क्या नाम उसका आप जो है ना शहीदों को मुर्दा मत कहो, और इस तरह की बातें हमने सुनी हैं। और आप कह रहे हैं जी सारा टोपी ड्रामा, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि वो एथिस्ट है, वो मुझे इस बात का बाद में पता चला कि वो एथिस्ट है। तो ये बात लेके अब मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा बहस नहीं करता उस बात पे जिस बात का मुझे इल्म ना हो। इसीलिए मैंने क्या किया कि वो बात को लेके उसको मैंने जी हाँ करके उसको मैंने कहा तेरा ईमान तेरे साथ, मेरा ईमान मेरे साथ। मैं बग़ैर किसी मुफ्ती हज़रात उलमा कराम से की तस्दीक के बग़ैर मैं बात नहीं कर सकता। और रह गई बात ये वाली कि मुर्दों का अजाब होता है या नहीं होता, तो इसीलिए मैं इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करता। दीन इस्लाम के हर पहलू बड़ा हसास होता है। हमने इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी ऐसा ईमान रख लिया कि जो कि मुसलमान से हट के कोई ईमान हुआ, तो वो हमें गैर मुस्लिमों के साथ या कुफ़ार के साथ मिला सकता है या हमें मुसलमान से हटा सकता है। इसलिए मैं उससे कोई बहस किए बग़ैर, हालांकि बड़े पढ़े लिखे घराने से वो ताल्लुक़ रखता है वो लड़का जिसकी बात बता रहा हूँ, और यहाँ पे एक बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, इंस्पेक्टर रह चुके हैं, सच्चो रह चुके हैं, काफ़ी सारे उसके पास ऐसे ओहदे रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद दीन से दूरी इतनी ज़्यादा है कि लोग कुरान पाक खोल के देखते कोई नहीं है। और उन किताबों को जो यूरोपियन किताबें हैं 12वीं 14वीं और फ़लाँ अमेरिकन आथर ने लिखे, फ़लाँ यहूदियों ने लिखे, वो किताबें जब हम खोल के पढ़ते हैं तो फिर हमारे ईमान कुरान और हदीस वाले कहाँ से बनेंगे? फिर तो हमारे ईमान जो इन किताबों को हम पढ़ रहे हैं, यहूदियों की किताबों को और बाकी ईसाइयों की किताबों को और गैर मुस्लिमों की किताबों को और अमेरिका के अंदर बैठे हुए अंग्रेज़ों की किताबों को, तो हमारे ईमान भी फिर वैसे ही बनेंगे। तो यही हुआ। अब उस बंदे ने तो दुनियावी तालीम इतनी ज़्यादा हासिल कर ली कि मुकाबले के इम्तिहान भी दे दिया, जैसे PPSC भी पास कर लिया, जैसे अफसर भी लग गया, लेकिन कुरान और हदीस को तो उसने कभी खोल के देखा ही नहीं, क्योंकि कुरान और हदीस तो उसके सिलेबस में शामिल ही नहीं था। और इस बात पे तो मैं गवर्नमेंट को भी ये बात कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट होश के नाखून ले, कुरान और हदीस को लाजमी मजमून के तौर पे हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस को लाजमी मजमून के तौर पे हमारे सिलेबस में शामिल होना चाहिए। खैर, बात को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब जब उसने ये बात की जो मुस्लिम ये सारा टोपी ड्रामा है, मुर्दों पे कोई अजाब नहीं होता, ये मुल्ला हजरात ने तुम्हें बहकाया हुआ है और कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मैं ये बात लेके अपने मस्जिद इमाम साहब के पास चला गया, जो कि मेरे मस्जिद इमाम साहब मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं, हाफिज भी हैं, तरावियाँ भी कराते हैं, सारा कुछ है। मैंने उनको बताया जी कि ऐसा ऐसा करके किसी एक दोस्त ने कहा है कि जी मुर्दों को अजाब नहीं होता और ये सारा मुल्ला का बनाया हुआ टोपी ड्रामा है सारा का सारा, और ये आप लोगों को बहकाया जाता है। किससे उन्होंने मुझे पारा नंबर 2 की कोई आयत पढ़ के सुनाई। उस आयत का तर्जुमा ये था कि बस तुम शहीदों को मुर्दा मत कहो और उन्हें रिज़्क पहुँचाया जाता है,
اور جو تمہارے علم غیب میں ہے اور اس بات کو تم نہیں جانتے۔ اب جب یہ آیت اس نے پڑھ کے سنائی کہ شہیدوں کا مردہ مت کہو، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے، کہ پس تم شہیدوں کو مردہ مت کہو اور یہ علم غیب میں ہے، اور رزق کیسے پہنچایا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، تمہارے علم سے دور رکھا گیا۔ اب یہ باتیں ماننے کی نہیں ہے، بھئی شہید ہو چکا، مردہ تو ہو چکا ایک مثال کے طور پہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شہیدوں کا مردہ مت کہو، چلو مان لیتے ہیں جی کہ حکم آ گیا شہیدوں کا مردہ نہیں کہنا، پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے جو قبر میں ہے۔ اب جو قبر میں ہے ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے، بڑی عجیب طرح کی بات ہے کہ جب ہم مردوں کے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ مردوں کو عذاب پہنچے گا تو رزق کیسے پہنچ سکتا ہے، ایک مثال ہے۔ تو اگر رزق پہنچ سکتے تو عذاب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یہ تو میرے اپنے مائنڈ کے اندر سوال ہے کہ اگر رزق پہنچ سکتا ہے تو پھر عذاب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ خیر، کس سے مقصد یہ کہ میں نے کہا صاحب آپ مجھے جو ہے نا وہ آیت نمبر نکال کے دکھا دیں۔ انہوں نے ساتھ ہی قرآن مسجد میں کھڑے تھے، قرآن پاک کو نکالا وہاں سے، پارہ نمبر 2 کی اس آیت کو نکال کے دکھا دیں۔ اس نے کہا جی یہ لیں، یہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ تفسیر کی کتاب سے، تفسیر عثمانی سے یا کسی اور تفسیر کی کتاب سے اس کتاب کو پڑھ لیں۔ میں نے اس کو جب سارے کو مسئلے کو سمجھا تو اس طرح کی 2-3 اور میں اپنا کہنا اپنا مولانا صاحب سے، مفتی حضرات سے اس بارے میں کنسلٹ کیا، تو کس سے مقصد یہ کہ مجھے اس بات کو ثابت ہو گیا کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مردوں کو عذاب بھی ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جنت کی دروازوں میں سے ایک نظارہ دکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو ہو گئی فائنل۔ اس کے بعد میں نے پھر حافظ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ اب کیا میں اس بندے کے ساتھ جو وہ بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو کیا میں اس بندے کے ساتھ اب یہ بات کر لوں کہ آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اور یہ آیت اور اس کے ترجمہ و تشریح و تفصیل کو پڑھے؟ تو میں اس کی بات پہ چوکنا رہ گیا، انہوں نے مجھے منع فرما دیا۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا جو اس کے ایمان کا مسئلہ آپ مجھے منع فرمانے کا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نمبر 1 بات تو یہ کہ آپ اچھا بول لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی آپ مفتی نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ اگر آپ مفتی اور عالم ہوتے تو اس سوال کا جواب جب اس نے وہاں کیا تھا پہلی دفعہ تو آپ اس سوال کے جواب کو وہیں پہ جا کے کرتے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو اگر دلیل دے بھی دو گے، آپ قرآن پاک نکال کے سامنے رکھ بھی دو گے، ایسے لوگوں نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ایتھیسٹ جو بن جاتے ہیں نا وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا کرتے۔ جب اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے تو نمبر 1 بات تو یہ کہ وہ اس آیت کو نعوذ باللہ جھوٹی قرار دے سکتے تھے کہ یہ بھی اپنا کہنا مشکل ہے، ملا نے ایسے لکھ دی ہوگی، حالانکہ قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ رب العزت کی ذات نے خود لی ہوئی ہے، اس میں تو ایک حرف کی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر اس نے اس آیت کو تسلیم کر بھی لیا تو وہ کوئی اور ایسی بات نکال کے لائیں گے، کوئی اور ایسی آیت نکال کے لائیں گے جو کہ آپ کے خلاف ہوگا، پھر آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور پھر وہ کئی سوالات، کیونکہ وہ علم میں آپ سے آگے ہیں تبھی تو وہ PPSC اور CSS کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اس طرح کے امتحانات پاس کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ بحث میں پڑھیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ پھر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو جائے۔ تو اور اگر رہ گئی بات اس کے ایمان کے ٹھیک ہونے کی تو اس کو صرف آپ اتنا کہہ سکتے ہیں بھئی میں تیرے ساتھ اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی دیندار بندے سے جو بہت زیادہ دین کے ساتھ منسلک ہے، جس کو حدیث اور آیات یاد ہیں، آپ کسی ایسے بندے سے ملیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے تاکہ آپ کا حق بھی ادا ہو جائے۔ تو میں نے اس سے اس ٹاپک کے اوپر کوئی بحث نہیں کی۔ اس کے بعد بھی مجھے وقتاً ایسے لوگ ملتے رہے ہیں جو کہ اس طرح کے بحث پہ اس طرح کی عجیب و غریب باتوں کے اوپر جو بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد پتری علم والے ملے ہیں، پتری علم والے بھی قبر کے عذاب کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دین اسلام کی کسی ایک بات سے بھی منکر ہو رہے ہیں تو پھر ہمارا تعلق تو دین اسلام سے ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارا تعلق دین اسلام سے کب ہوگا کہ جب ہم نبی کو مانتے ہیں، جب ہم من ربو کا اپنے رب کو مانتے ہیں، من رسولوں کا اپنے رسولوں کو مانتے ہیں، من دینوں کا اپنے دین کو مانتے ہیں۔ یہی 3 سوال تو قبر میں رکھتے ہیں کہ فوراً بعد ہم سے منکر نکیر نے پوچھنے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا اسلام کیا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے زیادہ بحث میں جائیں گے تو پھر ہمارے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایتھسٹ لوگوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایتھسٹ ہے کیا چیز؟ ایتھسٹ بیسیکلی ہے وہ لوگ، ایتھک جو لفظ ہے نا ETH جو شروع ہوتا ہے، تو وہ لفظ بیسیکلی ہے جہاں پہ اخلاقیات کے معنوں میں چلا جاتا ہے۔ اب اخلاقیات والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے نزدیک عبادت کی ویلیو 0
اور باقی جو معاملات کی ویلیو وہ 100/100. جبکہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے نزدیک عبادات اور معاملات دونوں لائن کی پٹری کی طرح ہے کہ اگر ایک چیز ختم ہو جائے، عبادت ختم ہو جائے یا معاملات ختم ہو جائے، تو لائن کی پٹری نیچے اتر آتی، گاڑی لائن کی پٹری سے نیچے اتر آتی ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر وہ ناممکن ہو جاتا ہے. اور اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں اور باقی قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھیں تو کامل کتاب، آخری نبی، یہ سارا کچھ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے معاملات اور عبادات دونوں کے اوپر کام کیا. اب اگر ہم دونوں کو چلاتے ہیں تو پھر تو ہم ٹھیک ہیں، مسلمان ہیں، کیونکہ میرے نبی نے بھی دونوں کو چلایا تھا، دین کو بھی چلایا، عبادات کو بھی چلایا، معاملات کو بھی چلایا، لوگوں کے لین دین سارا کچھ کیا انہوں نے. لیکن اب اگر ہم صرف اور صرف ایک چیز کو چلاتے ہیں تو پھر ہم خطرے کی طرف جا رہے ہیں. ہاں البتہ اگر بہت زیادہ ولی گوشت کتب ابدال بن جاتا ہے پھر زیادہ تر وہ دین کے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ اللہ کی ذات سے قربت میں اتنا قریب آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دین کے جو تمام پہلوؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حج ہم نہیں کرتے، قرآن کو ہم نہیں کھولتے، حدیثیں ہم نہیں کھولتے، اور پھر 100/100 نمبر ہم دے دیتے ہیں اس چیز کو، معاملات کو، کہ لوگوں سے لین دین اچھا ہو، لوگوں کو دل نہ دکھایا ہوا ہو، اس ساری کی ساری باتیں، تو پھر وہ ایتھسٹ ہے. کلمہ تو پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کوئی تو ذات ہے جو کہ اس نظام کو چلا رہی ہے. لیکن اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس ہم نے کوئی عبادت نہیں کرنی، کوئی نیکی نہیں کرنی، کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن ہم نے صرف اور صرف معاملات دیکھنے ہیں، تو پھر ہم ایتھسٹ بن جاتے ہیں، اخلاقیات والے بن جاتے ہیں. اب ایتھسٹ جو میں نے لفظ بتایا تھا جو کہ لاٹن گریک 2-3 ورڈوں سے مل کے بنا ہے، وہ اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے. ایتھسٹ اخلاقیات کے زمرے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ یہ عبادات کو 0% تسلیم کرتے ہیں اور معاملات کو 100/100 نمبر دیتے ہیں. تو یہ لوگ بھی خطرے والے لوگ ہیں. ان لوگوں میں سے بھی یہ لوگ بھی ایمان سے خالی ہیں. ان لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے بجائے یہ غیر مسلم ہونے کے قریب تر ہیں. اور پھر اس طرح کی باتیں بغیر قرآن کو دیکھے، بغیر حدیثوں کو دیکھے، بغیر آیت کو دیکھے ایسی باتیں کر دینا تو یہ تباہی کی علامتوں کی طرف سے ہے. اب ایسے اس طرف زیادہ تر لوگ جا کون رہے ہیں؟ ایتھسٹ کی طرف. یہ لوگ جا رہے زیادہ تر ہمارے پڑھے لکھے طبقے. اب پڑھے لکھے طبقے کون سے؟ جو کچھ زیادہ جماعتیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی PhD بن جاتے ہیں، کوئی پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر بن جاتے ہیں، کوئی MPhil کر جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹری، کوئی میڈیکلی، کوئی اس طرح کی بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر جاتے ہیں. علم کا زیادہ ہونا بھی گمراہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اگر آپ دین سے دور ہیں. کیونکہ اگر علم کا زیادہ ہونا ہی اچھائی تھا تو پھر شیطان کے پاس تو علم کی کمی نہیں تھی، پھر اسے کیوں ملعون قرار دیا گیا؟ حالانکہ علم کی تو کمی ہے ہی نہیں. اس لیے علم کا زیادہ ہونا بھی یہ ایمان سے خالی کرا سکتا ہے آپ لوگوں کو. ہاں ایک بندہ علم سے کا زیادہ ہونے سے ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا. وہ کون سے ہے؟ کہ وہ اگر دین اسلام کو فالو کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہے. اگر آپ یورپین کتابیں پڑھ کے ساری زندگی اپنا ستیہ ناش کرتے ہیں تو پھر وہ یورپین کتابیں آپ کو افسر تو بنا دیں گی، 16ویں 17ویں گریڈ کا آفیسر تو آپ کو بنا دیں گی، آپ کو کوئی نہ کوئی CSP آفیسر تو بنا دے گی، کوئی گزٹڈ آفیسر تو بنا دے گی، لیکن آپ کا ایمان خالی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم کتابیں غیر مسلموں کی پڑھ رہے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں، آپ پاکستان کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، گریجویشن کے بعد ماسٹر لیول سے ہمارے اپنے مسلمانوں کی کتابیں کتنی لکھی ہوئی ہیں؟ .000005% میں لکھی ہوئی. باقی ساری غیر مسلموں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ماسٹر میں، MPhil میں، PhD میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، لاء میں، بزنس میں، ہر جگہ پہ ہم غیر مسلموں کی بکس پڑھتے ہیں. تو غیر مسلموں کی بکس پڑھنے سے ہمارا ایمان بھی تو غیر مسلموں والا بنے گا نا. ہمارا ایمان کیسے بنے گا؟ تو خدا رہے جو اپنے آپ کو 4 جماعت زیادہ پڑھا لیتے ہیں تو ہوش کے ناخون لے، قرآن و حدیث سے قربت رکھیں اور ڈیلی بیس پہ اپنی نمازیں ٹھیک کریں اور اپنی قرآن و حدیث کو کھول کے پڑھیں اور آیات و تلاوتوں کو سمجھیں اور ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چلو بہت زیادہ عبادتیں کر لیں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایمان کو کم از کم خطرہ لاحق نہ ہو. اگر آپ یورپین کتابیں پڑھ کے تو جائیں گے تو پھر آپ ایتھسٹ بنیں گے، پھر آپ ایمان سے خالی بنیں گے، پھر آپ کے اندر کھوکھلا پن ہوگا. اور ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ ایتھسٹ ہے یا کوئی آپ کا عقیدہ اور ایمان غیر مسلموں والا ہے اور اس حالت کے اندر آپ کی موت واقعہ ہو جائے. اور اگر اس حالت میں آپ کی موت واقعہ ہو گئی تو آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ غیر مسلموں کے حق میں جنت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. مسلمان کے حق میں صرف جنت ہے کہ وہ اپنے گناہ کو بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو خدا را بھی وقت ہے، اس سے پہلے سوچیں، اپنے آپ کو ایتھسٹ نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو ایتھسٹ بنانے کے بجائے آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں.
اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ اپنے پڑھے لکھے 4 دوستوں کو بھی سنائیں، اس کو سمجھائیں، ہاں بھائی تو نے 4 جماعتیں پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر سمجھا ہوا تھا کہ یہ اصل جو چیز، اصل جو تعلق ہے وہ قرآن و حدیث کی علم ہے۔ قرآن و حدیث کا علم اپنے پاس رکھ کے سارا کام کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث سے دور ہو کے انگریزی کتابیں پڑھ کے سارا کام نہیں کیا جاتا، وہ تو آپ کے ایمان کو خراب کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، یاد دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔